आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में आपको वार्म वेलकम करते हैं नाज़रीन। सजाद मीर के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं बिलावल की खबर से, जहां पर ब्रावर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जहां पर वो अपनी बहन बख्तावर की जो मंगनी है उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी है वो भी अस्पताल में एडमिट हैं, वो भी थोड़े से टाइम के लिए उस तकरीब में आएंगे और जो लोगों की शिरकत है वो भी महदूद कर दी गई है। पीटीएम के जलसे के हवाले से बात करें, सूफियों की सरजमीन पर जो होने जा रहा है, जिसकी मेज़बानी कर रही है पीपल्स पार्टी यानी कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उससे पहले जो अली मूसा गिलानी हैं वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं, रैलियां निकालते हैं, जबकि इंतज़ामिया कहती है कि इजाज़त नहीं ली गई। इसी हवाले से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि जो पीटीएम के जलसे हैं वो रुकने नहीं पा रहे। अब ये देखना है कि अपने जलसे जो हैं मुलतवी करने पर आखिरकार पीटीएम क्यों रज़ामंद नहीं है। इधर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर तजियाकार कालम नगार सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सजाद मीर साहब, कैसे देखते हैं बिलावल है, कोरोना उनका पॉजिटिव आ गया, उनके मुलाजमीन हैं, उनके जो गार्ड्स हैं वो भी उनका पॉजिटिव आ गया, मगर वो हैं जलसा करने पर अब भी वो बाजिद हैं, वो कहते हैं नहीं। लेकिन एक बात है कि बिलावल ने कहा है कि वो जलसा में शरीक नहीं होंगे जी, वीडियो लिंक और वीडियो लिंक से उससे रब्ता करेंगे। अच्छा, अफवाहें उड़ाने वाले अफवाहें फैलाते रहते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान के वाक़या फैलाई थी कि वो वहाँ इसलिए चले गए हैं ताकि पेशावर हम कोयटे के जलसे में शरीक ना हो सके। डील हो गई है गवर्नमेंट से, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है वगैरह वगैरह। अभी ये कहा जा रहा है। अच्छा, जब ये कहा जा रहा है तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उनको ये सोचना चाहिए कि बहन की मंगनी में भी शरीक नहीं हो रहा। ये छोटी बात तो नहीं है ना। बिल्कुल। यहाँ आप इसे कुछ और माने देते हैं कि बाप हॉस्पिटल हैं, ये कंटीना में है और शरीक नहीं हो रहा, तो क्या कोई साजिश हो सकती है? क्या हो सकता है? कैसे इसको लेंगे? इससे चुनाचे ये बात सारी पहले था कि बिलावल भी नहीं आ रहा और मरियम भी नहीं आ रही, क्योंकि उस दिन चाहिए एक दिन पहले उसकी दादी का जो है जनाजा होगा। बिल्कुल। लेकिन आज हम लोग मरियम के ताज़ियत के लिए गए थे, उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया था, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मैं शरीक हो रही हूँ। और मुझे मेरे जब कहा गया तो मैंने अपने वालिद से पूछा, नवाज शरीफ साहब से पूछा, उन्होंने कहा तुम ज़रूर जाओ और वहाँ जाते हुए अपना दुख और गम, ज़ाती दुख और गम जो है वो घर छोड़ के जाना। मतलब ये कि वहाँ जाके जो सियासत जिस पर हमने शुरू की है, जिसकी पूरे मुल्क की तकदीर का दारोमदार है, उसमें हिस्सा लेना। चुनाचे ये कहानी तो ख़त्म होगी कि बिलावल शरीक नहीं होंगे और मरियम शरीक नहीं होगी। बिलावल वर्चुअल उस पर वीडियो लिंक के ज़रिए और ये इस पर शरीक होंगे। अच्छा, इसमें बात यह है कि वहाँ जो सूरत पैदा हुई है, हुकूमत का ये एक तासुर ये है, मैं तासुर ही कहूँगा, अगरचे कुछ लोग इसको एक खबर समझते हैं इंफॉर्मेशन की बेस पर, कि हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि मुल्तान और लाहौर के जलसे ना हो पाए। बहरहाल ख़ास तौर पर वो लाहौर के जलसे के बारे में बहुत मोहतात हैं, बहुत टची हैं। कोरोना की वजह से कि कोई और नहीं जी, इस वजह से कि अगर वो जलसा बड़ा हो गया तो उस जलसे और जो हो जाएगा, अगर हालात ठीक रहे और फिर इनका मार्च करने का इरादा होगा, तो ये अपनी मंजिल के ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। मंजिल क्या है ये मुझे नहीं पता, ये इनको भी नहीं पता, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं और इसको रोकने के लिए उन्होंने जोर लगा दो। जोर तो वो लगा रहे हैं, कल मूसा रजा को और दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया, 24 घंटे बाद छोड़ दिया। अब हर रोज़ अगर ये गिरफ्तारी देना शुरू कर दें तो उनके लिए तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। सही। कोहना किला का जो पुराना किला है उसका इन्होंने ताले, अभी ग्राउंड है, मैदान है, उस पर क्या मुकदमा बनाएंगे? केस तो नहीं कोई बड़ा बनता। बहरहाल वो जलसा के लिए ये तो तुले हुए हैं और ये बाई नहीं कर रहे ये आइडिया कि कोरोना है, और उसकी वजह से ये नहीं कि कहते कोरोना नहीं है, वो कहते इससे फैलने का कोई अंदेशा नहीं है, कि इस हुकूमत का एतबार नहीं है। सही। यानी ये जो सारी बातें जब जलसा करने लगते हैं तो कोरोना कोरोना कहने लगते हैं, कुछ करते हैं। पहले पेशावर में ये किया, उससे पहले गुजरांवाला में किया, फिर कराची में कहा कि बहुत फैल गया, कोयटे का तस्करा किया, बलूचिस्तान का। अब ये एक प्लान के तहत जो उनकी स्कीम है कि जलसा ना करने पाए, उसके तहत फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं ताकि लोग भी ना आए और अगर लीगली अगर हम करना चाहें तो हम उन्हें रोक सकें।
اچھا ظاہر ہے کہ حکومت اگر اس طرح کرنا چاہے، روکنا چاہے، تو یہ اس کا بھی حق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حق نہیں ہے. صحیح. اس وقت یہ نہیں کرتی حکومتیں جب کوئی ان پر ان کے ہاتھ پر کچھ نہیں رہتا. فورسز ساری ساتھ ہیں ان کی، اور پولیس بھی مدد کرتی ہے. کتنا کرتی ہے مجھے نہیں پتا. یہ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو غیر جانب دار بنا دیا ہے پنجاب کی پولیس کو، اور پھر کہتے میرے بہنوئی کا پلاٹ جو تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا تو اس کو ہٹا نہیں رہے تھے، تو آخر میں فلاں سی سی پی او کو لے کر آیا، اس نے قبضہ گروپ کی چھٹی کرا دی. وہ کہانی الگ ہے، اس پر کیا کہانی آئی وہ دوسری بات ہے. لیکن اس وقت جو نقشہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن تلی ہوئی ہے کہ اسے جلسہ کرنا ہے. صحیح. اچھا ادھر سے چینلز پہ شور پڑ رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، کرونا، عوام کی دشمنی، فلانا، یہ وہ. میں اس پہ انکار نہیں کرتا، سچویشن ایسی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بات آپ کہتی سارے کام ہو رہے ہیں، تم بھی جلسے کر رہے ہو، آج کہتے ہو کل جلسہ کر لیتے ہو، ہر چیز میں شریک ہو رہے ہو. خاص طور پر یہاں خادم حسین رضوی کے جنازے کو ڈاؤن پلے کیا گیا، کوشش کی گئی، کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ اتنے بڑے اجتماع کو تو آپ نے روکا نہیں، اور روک سکتے نہیں تھے، اور اس کو آپ لگے ہوئے ہیں کہ جلسہ ہو جائے گا. جلسہ تو بہت بڑا بھی ہو جائے تو اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا وہ اجتماع تھا. بالکل. وہ تو اور طرح کا اجتماع تھا نا جی، اور طرح لوگ آئے ہوئے تھے. ابھی وہ سچویشن نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری جو معاملہ بنتا ہے یہ ملتان کے جلسے کی طرف مرتکز ہوتا ہے. آج جیسے میں نے کہا کہ مریم نے بھی اب کھل کر کہا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ اصل میں ان قوتوں کے خلاف ہے جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہی ہیں. وہ آج سے نہیں ہے، انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور ہم اس کے مقابلے میں. سجاد میر صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ فورسز بھی ساتھ ہیں، انتظامیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ رضا گیلانی، علی موسیٰ گیلانی کی گرفتاری بھی ہوتی ہے، 4 اور عہدیدار بھی ہوتے ہیں، تو ماحول سازگار رہتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سازگار ماحول تو نہیں ہے نا جی. جب اپوزیشن تحریک شروع کر دے، اور چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پیچھے کوئی ہو کیوں نہ ہو یا نہ ہو، وہ تحریک پھر کمزور تو نہیں رہتی نا جی. اس وقت آپ کی ہر چیز ہلی پڑی ہے. کرونا سے معیشت بھی آپ کہتے ہو کہ اس سے خراب ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ان کی بد نظمی سے خراب ہوئی ہے. کرونا سے پہلے خراب کر دی تھی معیشت انہوں نے، اور اب بھی ان کے قبضے میں، قابو میں کچھ نہیں آتا، کیڈر لیے جاتے ہیں. کل وہ ندیم بابر نام کا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ ہاں میرا پتہ نہیں تیل کی کمپنیوں میں، گیس کی کمپنیوں میں شیئر ہیں، وہ انچارج ہے ہمارے گیس سے. انہوں نے ایک چینل نے بہت زوردار پروگرام کیا جس میں اس بات کو بتایا گیا کہ انہوں نے فرنس آئل کا آرڈر یا ایل پی جی کا آرڈر بہت لیٹ دیا، بلکہ ایل پی جی کا دیا ہی نہیں. اچھا اس نے وضاحت کی ہے، اور انہوں نے اس کے بعد بھی اس کے پرخچے اڑا دیے. بیڈ مینجمنٹ سے آپ کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، آپ کی گیس اویلیبل نہیں ہے، آپ کا آٹا نہیں مل رہا ہے، آپ کا چینی نہیں مل رہی. آپ کہتے ہیں جی کم ہو رہی ہیں قیمتیں. کتنی کم کر لوگ بھی آپ 52 پہ لے آؤ گے؟ کم تو یہ ہے کہ جب آپ 50 سے نیچے لے آؤ، صحیح، یا 60 پہ چلو لے جاؤ، چلو یہ مان لیتے ہیں کچھ مہنگی ہو گئی، لیکن وہ تو گنے کا پرابلم پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں گنا ہمیں 300 پہ دے رہے ہیں، 200 پہ دے نہیں رہے. کسان کہتا ہے نہیں صاحب ہم تو، اور خبریں آ رہی ہیں 210 پہ خیر گنا ان کو مل رہا ہے. گنے کا کرش کر کے ان کی قیمتیں زیادہ شو کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں چینی مہنگی پڑتی ہے، چینی مہنگی آئے گی. گندم اللہ کرے کہ ہماری اتنی فصل ہو جائے کہ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ اس پانی سے روٹی تو کھا سکے. بالکل. اس وقت ملک میں کوئی 1 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی جنہیں نصیب نہیں ہوتی. جھگیوں میں رہنے والے، بالکل ورچوئل جھگیاں سی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاٹیجز سی ہیں، ایک کمرہ سے پتہ نہیں چھت سی کون سی پڑی ہوتی ہے، اس میں بجلی کے بل 34 ہزار آ رہے ہیں. اب خدا کا خوف کرو، غلط آ رہے ہیں تو وہ بھی قصور تو آپ کی مینجمنٹ کا ہے. کرونا کی دوسری لہر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے پاس کوئی دوسرا لائے عمل انہوں نے ترتیب دی اب تک؟ آپ تو نہیں، اپوزیشن نے یہ دیا، وہ تو ایک پریشر ہی بلڈ کریں گے نا جی. اور پریشر بلڈ کر کے وہ کہتا ہے جی میں اگر جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں این آر او کی اب تمہیں ضرورت ہے. دیکھنا یہ ساری وہ سچویشن جو کبھی بڑی جا کے آخر میں ہوا کرتی ہے، وہ مڈ وے آپ نے پیدا کر دی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے ذمہ دار عموماً اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو گنا جائے. تو پھر حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کو سب سے پہلے تو اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے جی. ابھی جو شجاعت کے پاس گئے ہیں نا جی، اس پہ الگ بات کریں گے، الگ سے بات ہوئی. وہ گئے نا ان کے پاس، بالکل، تعلقات خراب کیے ہوئے تھے نا انہوں نے.
کسی سے تعلقات ہی نہیں آپ کے، اپوزیشن سے آپ ملنا نہیں چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے، اور کہتے ہیں کہ وہ بات مانے، وہ نہیں مانتے، چلیں پھر آپ کیا کر لیں گے؟ وہ آپ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا، میں وزیر اعظم ہوں۔ آپ کہہ دیتے ہو جی کہ اب کسی کو پروٹیکشن آرڈر نہیں ملے گا، اس بات کو میں 3 دن سے دہرا رہا ہوں، اور بھائی وہ انہوں نے یہی اسپیکر سے کہا ہے کہ یہ تو اسپیکر کا استحقاق ہے، وزیر اعظم کا استحقاق تھوڑا ہے، بالکل۔ تو آپ نے اسپیکر کو مشکوک کر دیا کہ یہ پروٹیکشن آرڈر تب دیتا ہے جب اس کو وزیر اعظم کہتا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی گئی، بالکل، اور اس کو اب بیچارے کو اپنی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں کون آئے گا، وہ کہیں گے جی اسپیکر غیر جانبدار رہا ہی نہیں، ہم کیوں اس سے بات کریں، کہ ہم کیوں اسی کمیٹی میں جائیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مزید گفتگو کرنے کے لیے لائن پر موجود ہیں منور انجم صاحب۔ منور انجم صاحب موجود ہے، ماشاءاللہ۔ کیسے، کیا حال ہے جناب، آپ کی صحت کیسی ہے اس وقت؟ پہلے یہ بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس وقت بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ جی۔ اچھا، کیا نقشہ ہے ملتان کا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ملتان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا اپنا انشاءاللہ، اور آصفہ بی بی وہاں پہ خطاب کریں گی اور خود آئیں گی۔ اچھا، کون؟ آصفہ بی بی۔ اچھا اچھا آصفہ بی بی، ہاں جی، آصفہ بی بی آئیں گی، کیونکہ بلاول صاحب تو کرونا میں ہے اس وقت، اور آصفہ بی بی وہاں آ کے خطاب کریں گی۔ اچھا، یہ تو بہت آپ نے اہم خبر دی ہے، اور میرا خیال کوئی لوگوں کو معلوم نہیں۔ آج جو لوگ تعزیت کے لیے گئے تھے ان کی دادی کی، تو اس میں بیگم مریم نے یہ کہا تھا، مریم نواز نے، کہ میں ملتان کے جلسے میں جاؤں گی، مجھے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اپنا غم جو ہے، دکھ جو ہے، وہ گھر رکھ کے جاؤ عوام کا۔ تو اگر یہ مریم بھی آ رہی ہیں، ادھر سے آصفہ بھی آ رہی ہیں، تو یہ تو پھر جلسہ تو زوردار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ہمارا جو یوم تاسیس ہے نا، آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یوم تاسیس ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے، اور آصفہ بی بی وہاں آئیں گی اور وہاں پہ جلسہ بھی کریں گی، اور آصفہ بی بی جو ہے وہ لوگوں کو بہت پسند ہے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آصفہ بی بی نے نا ہمیشہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جتنا انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اس ٹائم کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہیں لوگوں نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ وہاں جا کے جلسے کو خطاب بھی کریں گی، اور اس پنجاب میں وہ جو ہے نا، وہ پنجاب میں وہ پورے حکومت میں بھی رہی ہیں، اور پھر پنجاب میں جو ہے نا وہ پورا چلیں گی انشاءاللہ۔ ویسے آپ جلسے کی کامیاب دیکھیں نا، وہاں پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے، خبریں اگرچہ آ رہی ہیں کہ ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس جلسے کو آپ؟ دیکھیں، بات سمپل یہ ہے سجاد میر صاحب کہ یہ جو نا حکومت وہ کھلا چکی ہے، اور وہ اس وقت بھی وہی کر رہی ہے حکومتیں جو مارشل دور میں ہوتا رہا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، میں جیل میں بھی رہا ہوں اور میں نے جیل بھی کاٹی ہے، وہ وہی کر رہی حرکتیں جو وہ اپنا اس وقت ہو رہی ہیں۔ سجاد میر صاحب، یہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ انلوسڈ، میں سمجھتا ہوں انلوسڈ جو ہے نا ماشاء اللہ ہے اس وقت۔ ٹھیک بات ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو تیاریاں ہیں ملتان میں، تو خیر پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، ساری لگامیں وہی اس کو ایک طرح سے چلا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنا ان کے مقاصد جو ہیں لاہور کے جلسے کے بعد وہ مارچ کرنے کے یا جو کچھ بھی کرنے کے ہیں، اس میں یہ کامیاب رہیں گے، چلتے جا رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ دیکھیں جی، بات پل ہے صاف کہ اس وقت ملتان میں جو ہے نا لوگ اور پارٹی ورکر سب چارج ہے۔ آپ یو ول سی کہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا ملتان کا، اور اس ملتان کے جلسے کو لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں جلسہ کیا تھا، ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے،
उस जुल्फकार अली भट्टो साहब के जलसे में भी दुनिया मौजूद थी। अभी भी आप देखिएगा कि इस जलसे को जो लोगों ने परिजाई देनी है ना, वो कोई नहीं सोच सकता। पीपल्स पार्टी जो है हमेशा से 4 सूबों की जंजीर रही है, और 4 सूबों के अलावा अब गिलगित बल्तिस्तान की भी जंजीर है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा से इस मुल्क के लिए वही काम किया है जो लोग समझते हैं कि नहीं। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क की जंजीर है, और पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है, लेकिन ना कोई और को ले जा सकता है, ना कोई अपना ये लोजर। लेकिन एक बात मैं बता दूं सबको कि पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क को बचाना है, और किसी ने अच्छा, नहीं आप बचाना। ये बता दें कि पीपल्स पार्टी ने बचाना है कि पीडीएम ने बचाना है, हम क्लियर हो जाए। देखे, पीडीएम और पीपल्स पार्टी दो नहीं है, एक ही है। एक बात बता दूं, पीपल्स पार्टी ही बचाएगी, और पीपल्स पार्टी ने ही इसको बचाना है, और पीडीएम जो है वो हमारा हिस्सा है। और पीडीएम अच्छा, में आप पीडीएम का हिस्सा नहीं, पीडीएम आपका हिस्सा है। सर जी बात सिंपल ये है, आपको भी पता है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी को दो नहीं है। हाँ। नहीं, दो ये बिल्कुल ठीक है। ये तो हुकूमत का प्रोपेगेंडा है कि डील कर ली, गिलगित बल्तिस्तान में कर ली, कराची के जलसे से पहले नवाज शरीफ की तकरीर नहीं कराई। ये तो हुकूमत का प्रोपेगेंडा है, सब जानते हैं कि सब जमातें इकट्ठी हैं, पीपल्स पार्टी इसमें बल्कि बड़े खलूस दिल के साथ इसमें शरीक है। तो मैं आपको ज़रा लाइट मूड में कह रहा था, लेकिन आप तवक्को करते हैं कि लाहौर के बाद, मुल्तान के बाद लाहौर है, और लाहौर के बाद अगला सफ़र है। कुछ सचमुच जो बिलावल कह रहे हैं कि जनवरी तक ये हुकूमत नहीं रहेगी, कुछ इसका इम्कान है? सर जी अपना सही पूछे ना, हाँ। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मुझे नजर नहीं आ रही हुकूमत, ये इमरान खान मुझे नजर नहीं आ रहा जनवरी में। जनवरी में इमरान खान नजर नहीं आ रहा, और इमरान खान आप के तो ऐसी जबान बोल रहे हैं जो सतारा शनास बोला करते हैं। मैं साफ बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ, हाँ। साफ बताता हूँ, हाँ। मैं बताता हूँ। हाँ। इमरान खान नजर नहीं आ रहा, इमरान खान को भी पता है इस बात का। और एक बात मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात बताना चाहता हूँ, जो अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ना उनके अंदर ना चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। अपना फवाद चौधरी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनने के लिए तैयार पड़ा बैठा है। प्राइम मिनिस्टर का? हाँ जी, क्या महमूद फिर इसे जाने दें। ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ। क्या महमूद कुरैशी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। अब ये जो है ना इनकी अंदर की चीजें नहीं है, और वो तैयार बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है हम तैयार हैं, हमें इजाजत दे तो हम बिल्कुल रेडी है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से यही फैसला किया हुआ है कि हम सब के सब वही काम करेंगे जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। लेकिन ये सब के सब तैयार बैठे हुए हैं। आपको पता है कि अपना ये जो अपना तरीन है वो भी तैयार बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इनमें सबसे नंबर 1 पे पता कौन जा रहा है? वो फवाद चौधरी जा रहा है। अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करे जी। बस आप बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी खबरें भी हमें दे दी और बहुत तजिया भी कर दिया मुल्तान के जलसे का, उसके बाद की तहरीक का। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपको जहमत भी दी, लेकिन बहुत इसकी ज़रूरी थी कि ये बातें की जाती। इससे अंदाज़ा लगाइए कि सूरत हाल क्या है। ये तो डिटर्मेंट है अपोजिशन की जमातें, और ये इनको यकीन है कि ये जनवरी तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। आपको सदाकत नजर आ रही है? मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर फवाद चौधरी आ रहा है इमरान खान की जगह यही तो ठीक है। सोचना पड़ेगा। वैसे फवाद चौधरी अच्छा बच्चा है, दोस्त है हमारा, लेकिन ये है कि अगर वज़ीर आज़म वो बन रहा है तो भी फिर तो ये है कि आप क्यों नहीं बन जाते। अच्छा, सूफियों की सरजमीन पर आसफा आ रही हैं, तो वो बिलावल जैसी गरज चमक और वो कैचर हैं, आसफा को तो हमने कभी सुना नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि लोग उनको पसंद करते हैं। और अगर वो आ रही हैं, एक बहन की मंगनी हो रही है, दूसरी बहन पॉलिटिक्स में लॉन्च हो रही हैं, तो है तो दिलचस्प सूरत हाल। जरदारी की तरफ से ये लॉन्च किया जा रहा है उन्हें? पता नहीं, ये था कि अगर बिलावल को कुछ होता है तो आसफा, एक बार जरदारी ने ये कहा था,
تو چلیے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو سپریم کورٹ نے سرکولر ریلوے کی تعمیراتی کام کے ڈیزائن کی منظوری نہ دینے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. खबर सबसे पहले ये उमंग टीवी टुडे खबर सबसे पहले. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب زیادتی کیسز کے خلاف اہم قانون سازی 2 نئے آرڈیننس کی منظوری جس میں خصوصی عدالتیں بھی قائم کی جائیں گی اور زیادتی مقدمات کے جو ٹرائل ہیں وہ ان کیمرہ ہوں گے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اگر اس طرح سے یہ قانون لے آتے ہیں تو یہ زیادتی کے جو کیسز ہیں یہ کم ہوں گے؟ کم تو پتہ نہیں, ہماری سائیکالوجی اتنی خراب ہو گئی ہے, کتنا اثر ہے, لیکن قانون کو تو مضبوط ہونا چاہیے نا جی. صحیح. اور قانون میں جان ہونی چاہیے. اب شاید یہ آیا کہ 25 سال کی سزا ہوگی بالکل ایک نامرد اور یہاں اس کو یہ ہے کہ نامرد کیا جائے گا. اب پتہ نہیں نامرد کرنے پر لوگ کیا رائے دیتے ہیں, کیسی دیتے ہیں, پھر دلیل لاتے ہیں اسلامی قانون سے کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. یہاں ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹس اس پہ کیا کہنا شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ویسے ماہر قانون خالد رانجھا صاحب بھی خالد رانجھا صاحب سے پوچھتے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی اس معاملے میں ان سے بڑا کون آدمی ہو سکتا ہے اس بات کو جاننے کے لیے. السلام علیکم رانجھا صاحب. سر آپ ٹھیک ہیں؟ کیا حال ہے جی آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. بالکل اللہ کا شکر ہے جناب. اصل میں وہ آرڈیننس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو زیادتی کرتا ہے اس کو سزا بالکل ملنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں پھانسی دیں, سرعام دیں, لیکن قانون میں شاید 25 سال کی سزا ہے. یہاں اب لفظ استعمال کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے, لیکن میں اور لفظ استعمال کروں گا تو عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا. یا نامرد کیا جائے, کیا آپ اس کو کیسے دیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, سزا سخت ملنی چاہیے. ایک منٹ میں بتا دوں, التمش کے دور میں جی جو گوا کی حکومت تھی ہاں جی وہاں سے انفلوئنس آیا اور ساڈوی became a rampant offense in التمش گورنمنٹ. تو انہوں نے کہا اچھا میں خود سب فیصلے کیا کروں گا, تو انہوں نے یہ سزا امپوز کر دی. تو تمام جو شورا تھی وہ ان کے پاس آ گئی کہ یہ جرم جو ہے برا ہے, لیکن یہ سزا جو ہے ان قرآنک ہے. تو بالآخر انہوں نے کہا اچھا یہ تو سزا غلط ہے لیکن میں دوں گا اور رب کو خود حساب دے دوں گا. اچھا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے نا, سزا سے جرم کم ہو جاتا ہے. جو سزا موت ہے وہ قتل کی ہے نا جی. ہاں ٹھیک ہے. تو کیا قتل کم ہوا ہے سزا کی وجہ سے؟ تعلیم بہتر ہوئی ہے. یہ سزا جو ہے یہ کبھی بھی کسی دور میں جرم کو کم نہیں کرتی, ختم نہیں کرتی. وقتی طور پہ اس کا خوف ہوتا ہے. اصل بات جو جس کا ڈر ہے یا ہوتا ہے وہ پروسیجرل لا کا ہے. اگر جو ویل آف جسٹس ہے وہ تیز چلے اور درست چلے تو پھر سزا یہ جرم کم ہو جاتا ہے. آپ کی کمزوری جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے, جرم کی سزا نہیں ہے. جتنی بڑی سزا بڑھا لے آپ, اگر آپ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو وہ بات نہیں چلے گی. فار ایگزامپل آپ تو کہتے ہیں ہاں جی 7 دن فیصلہ ہو, یہ 70 دن میں بھی نہیں ہوگا. جو سسٹم ہے اس میں یہ بات نہیں ہے. جب تک برطانیہ میں جو وہاں بھی کلاس سوسائٹی تھی وہ غریب آدمی کا کیس نہیں سنتے تھے, ہیبیس کارپس کا, انہیں لا بنایا کہ ہاں جج کو ہم اتنا جرمانہ کریں گے اگر کیس نہیں سنے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں unless you پروسیجر لا کو جب سخت نہیں کریں گے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائیں گے تو یہ جتنی بھی سزا بڑھا لیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک بات ہے جی. لیکن آپ ریکمینڈ کیا کرتے ہیں؟ یہی کہ آپ صرف پروسیجرل لا کو بہتر کریں اور باقی جو بھی ہے اسے عمل کر کے بڑھا دیں, چھوڑے باقی باروں کو.
یہ جو حکومت ہے انہیں بولے نا کہ جو نظام چل رہا ہے اس کو قانون کے مطابق چلا کے دکھا دیں. ٹھیک 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 ٹھیک، بہت عمدہ بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے. اتنا ہی کام کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. اب آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے کہ حکومت کو کیا، یعنی کہ پروسیجر لا ٹھیک کیسے کریں اس کو ٹھیک جی؟ یہ تو ہر کیس میں خراب ہے، یعنی سوائے اس کیس میں نہیں، ہر کیس میں خراب ہے. کیسے کیا؟ پھر اس لیے میں گزارش بڑے ادب سے کہہ رہا تھا جی جی کہ جو ہمارا نظام ہے اس میں یہی کر دیں کہ once the case starts it will only stop once it finishes, ends. ورنہ جج کو سزا ملے گی. جج کو میں تو نہیں کہتا لیکن جو جج بناتے ہیں انہیں کہنا چاہیے. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. You have the Chief Justice with you. ہاں کبھی اس ملک میں جب ہم پیشے میں آئے تھے تو قتل کا کیس 3 دن میں ختم ہوتا تھا. اگر نہیں ہوتا تو پھر جو جج تھا اس کی سزا ملتی تھی ہائی کورٹ سے، اور ججوں کو بخار ہو جاتا جب کیس شروع ہوتا تھا. لیکن once the case started it would end up once the case finished. کتنے دن میں؟ 3 مہینے میں ختم ہوتا تھا جی. 3 دن میں ہوتا تھا. 3 دن میں ختم ہوتا. ہاں سیشن کا مطلب ہے یہ سیشن جج کا کہ وہ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. ہم جب ہم پیشے میں آئے تھے تو 3 دن میں مرڈر کیس ختم ہوتا تھا. چلو 4 دن لگا لو، مہینے میں 4 مرڈر کیس ایک سیشن ختم کرنا چاہیے. تو اس کو عمل درآمد کر لیں، لا بھی ہے سب کچھ ہے. یہ دکھا دیں کہ ہم مرڈر کیس 3 دن میں ختم کرائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. جو مرضی سزائیں بڑھا لیں. ٹھیک بات ٹھیک بات، بہت عمدہ بات. خالد رانجھا صاحب آپ نے بہت بہت رہنمائی کی. بالکل الگ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو ریپیٹ اٹ. ٹھیک ہے آپ کی زبانوں کو اثر ہے. ٹھیک ٹھیک آپ کی، اور یہ بہت بڑی فیور ہوگی ملک کے اوپر اگر آپ اس بات کو عمل درآمد کرا دیں. جی ٹھیک ہے، میں اس کوشش کو کروں گا. ہیلے بہانے 2-4 دن کہیں تو شاید شروع ہو جائے. بہت بہت بہتر جی، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. دیکھو بالکل الگ سے ایک انہوں نے ساری سچویشن بیان کی ہے بالکل، اور جسے کہتے ہیں روزولوشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. التمش کا واقعہ بھی کمال کا کوٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ پروسیجر لا کو ٹھیک کریں اور جج کا بندوبست کریں کہ وقت کے 3 دن میں قتل کی سزا 3 دن میں ہمارا فیصلہ ہوتا تھا. سیشن جج کا مطلب یہی ہے کہ سیشن پورا جب شروع کرے گا تو ختم کرے گا. صحیح. یہ نہیں کہ آج اس کی ہیئرنگ دی، تاریخ دے دی، کل دوسرا کیس پکڑ لیا، پرسوں تیسرا. نہیں، سیشن کا مطلب یہ تھا اور یہی ہمارے ہاں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. ایک بہت اچھی اسکیم ہے، ایک بہت اچھی تجویز ہے، اس کو امپلیمنٹ. اگلی اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہے سپریم کورٹ نے سرکولر ریلوے کے حوالے سے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے. 2 ماہ کا ٹائم تھا، ایک برج کا تھا، باقی اب بہتر سمجھتے ہیں. آپ تو کراچی میں رہ کے بھی آئے ہیں. دیکھیں کراچی کی جو سرکولر ریلوے کا اصل منصوبہ ہے نا جی، وہ تو سرکولر ہے. سرکولر لفظ سے سمجھ وہاں سے ملیر کے پاس لانڈی سے جب آتی ہے، ملیر کے پاس سڑک وہ لائن نکلتی ہے، وہ پورے کراچی میں سے، گلشن اقبال میں سے، لیاقت آباد میں سے اور ناظم آباد میں سے اور رنگی ہوتی ہوئی وزیر مینشن وہاں سے سٹی اسٹیشن تک ملتی ہے اور سٹی اسٹیشن پھر آگے چلتا ہوا سارا اس کے ساتھ ایک راستہ بنتا ہے. وہ آپ نے ختم کر دیا. اب آپ کہتے ہو کہ یہ سٹی اسٹیشن تک جائے گی، پھر آگے لے کے جائیں گے تو آپ وزیر مینشن کا راستہ صاف کریں گے اور اس راستے کو لے کے وہاں آگے کچھ اورنگی تک پہنچا دیں گے. سرکولر شاید پھر بھی نہ بن پائے. تو میرے خیال میں یہ کراچی کی بہتری اسی میں ہے کہ وہاں ماس ٹرانزٹ کی جتنی اسکیمیں بھی بنے، وہاں ٹریفک کو رواں کرنے کے جتنے پروگرام بنے، وہ جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں اسے کئی گنا بہتر ہو. وہ کہتے ہیں صوبے نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں وفاق یہ کرا. اب یہ کہہ دیں گے جی ہمیں وفاق نے فنڈ دینے تھے، وفاق نے فنڈ نہیں دیے. صوبہ یہ کہہ دے گا. اور بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اس کو کراچی کے لیے اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ موجود ہے تو کراچی کا اس کا حصہ اگر زیادہ نہیں تو 40% تو ہوگا نا جی. صحیح. وہ پیسے کہاں کھا جاتے ہیں آپ؟ وہ کراچی پہ لگائیں، پھر وفاق سے کہیں کہ ہمیں مزید پیسے دے. جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی وہاں، اس کو پاور ہی کوئی نہیں، اس کو کوئی سوا پاور نہیں دیتا. پنجاب نے نہیں دی ہے، خیبر پختونخوا نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا، الیکشن وہ بھی نہیں کرا رہے. تو یہ سارے ڈرامے بند کریں، ہمارا صحیح معنوں میں وہ نظام قائم ہو. بھئی جب تک لوکل باڈیز کا سسٹم مضبوط نہیں ہوتا، شہری حکومت کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، کوئی نام دے دیں، معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. مزید گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آغا مسعود صاحب. آغا مسعود صاحب موجود ہے، ان سے بات کر دیں. آغا صاحب وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ایک تو ہم کر رہے ہیں وہی سرکولر ریلوے. جی سر. آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب مراد علی شاہ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے دیا ہے. جی. اور یہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں.
ریلوے ڈال دے گی صوبے پر، صوبہ ڈال دے گا وفاق پر، وفاق کسی اور پر ڈال دے گا. کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس کاروائی کے بعد؟ دیکھیے سجاد میر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شریک کیا. بات اصل یہ کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. دیکھیے مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ، میں 5 اسٹیٹمنٹ آج دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سرکولر ریلوے کی تعمیر اور تشکیل کا کام ہماری ذمہ ہے، دس از دا جاب آف دی پروونشل گورنمنٹ. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ سی پیک ریلوے کو، یعنی سرکولر ریلوے کو سی پیک نے شامل کر لیا ہے. یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. لیکن دیکھیے پولیٹیکل ول نہیں ہے. اب جس طریقے سے یہ سرکولر ریلوے چلی ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان بات ہوئی تھی آج سے 2 ہفتے پہلے. آپ یقین کریں کہ اس میں وہ سرکولر ریلوے نہیں ہے، اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ آخری جنکشن وزیر مینشن ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے فرمائی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو جو سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے ان کو، مراد علی شاہ کو، دیکھیے یہ لوگ جو ہے نا یہ لا ابائڈر نہیں ہے، دے آر لا بریکر. یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اچھا جب ان پر گرفت پڑتی ہے تو کہتی ہیں 18ویں ترمیم کے تحت ہمیں آزاد ہیں. اچھا 18ویں ترمیم کے تحت آزاد ہیں تو پھر کام کر کے بتائیے. یہ کام ہی نہیں کر رہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ وفاق جو ہے نا، دیکھیے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا، اس دن ہم نے شیخ رشید صاحب پہ بھی تنقید کی تھی. شیخ رشید صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اب باقی کام جو ہے یہ صوبائی حکومت کا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ 12-13 سال سے ہے اس صوبے میں ہے، اٹ از دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ. ان کو کوئی وہ نہیں ہے، انہوں نے پوری دادا گیری بنائی ہوئی ہے اور یہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. آپ صحت کے شعبہ کو میر صاحب دیکھ لیں، آپ روئیں گے پڑھ کے کہ کس طریقے سے لوگوں کو پریشانی ہے صحت کے شعبے میں، کتنی بڑی کرپشن ہے. اخباروں میں روزانہ آتا رہتا ہے، لیکن دے ہارڈلی کیئر. اور یہ جو سرکولر ریلوے کا مسئلہ ہے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہ نہیں حل کرنا چاہتے. کراچی کے لوگ جو ہیں جس طریقے سے پریشان ہیں اس کا اندازہ خود آپ بھی کرتے ہیں. آپ نے جو اس شہر کو بنایا ہے، دیکھا ہے آپ نے اس شہر کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ان پر ہے. اب سپریم کورٹ کا جو نوٹس ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی باقاعدہ پاسپورٹ ہونی چاہیے، ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کوئی یہ آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے، یہ بھی ہماری طریقے سے لوگ ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے. یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو آپ ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام بنانا یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں سی پیک کا حصہ ہے، تو پھر سی پیک کا حصہ ہے تو پھر آپ اس سے سی پیک سے بھی بات کریں. ٹھیک بات. اچھا آغا صاحب، ایک دوسری بات بھی ہے کہ ایک جزیرے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ جب اس جزیرے پہ وفاق نے کہا تھا کہ ہم اس کو نیا شہر تعمیر کریں گے، اس کی خوبصورتی اور کمرشل سٹی وغیرہ وغیرہ ویران پڑا ہوا ہے، بنجر پڑا ہوا ہے، تو حکومت سندھ نے اب کوئی آرڈیننس شاید جاری کیا ہے یا کوئی قانون بنا رہے ہیں کہ 220 جزیرے ایسے ہیں سندھ کے سمندر میں ساحل کے پاس جن کو وہ اب ڈیولپ کریں گے اور اس کے لیے جو ان کی کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے CDA وہ گویا کام کرے گی اور کابینہ بجٹ پاس کرے گی. کیا صوبائی حکومت میں کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کام کر دے، یا صرف اس نے اس کام کو روکنے کے لیے جو وفاق کرنا چاہتا تھا یہ کیا ہے؟ اگر صوبائی حکومت یہ کرتی تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ اجازت دیں تو دوسرا میں لفظ استعمال کر دوں، پولیٹیکل ول نہیں ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان میں لسانیت بہت آ گئی ہے. یہ اب وہ لوگ نہیں ہیں ایک زمانے میں جو سندھ کے بارے میں کہتے ہیں تو صوفیوں کی سرزمین ہے. اب وہ سرزمین نہیں، اب یہاں لسانیت آ گئی ہے. یعنی ہر چیز پر ان کی لسانیت ہے اور لسانی بنیادوں پر یہ فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اپائنٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ جو اردو بولنے والے بیچارے وہ تو سائڈ لائن ہو گئے، مارجنلائزڈ ہو گئے. باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی بڑی مشکل سے جابس ملتی ہے. تو یہ جن جزیروں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا ان لوگوں نے، اور اس کے پیچھے کوئی اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ نام کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. ورنہ اگر وفاق بالکل میں سمجھتا ہوں وفاق کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور اس میں ایک سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، کس طریقے سے مطلب دہشت گرد آتے ہیں، کس طریقے ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے 2 مہینے پہلے کوسٹل بیلٹ میں کس طریقے سے لوگوں کو شہید کیا، جس میں نیوی کے لوگ بھی بہت تھے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ان میں ول بھی نہیں ہے اور یہ لسانیت آ گئی. میں آپ سے قسم کھا کہہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی جذبہ نہیں ہے پاکستانیت کا. اگر پاکستان میں جذبہ ہو تو یہ صورتحال ہے صوبے کی. اور آپ بتائیے کراچی میں بارش جو ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم کام شروع کریں گے. میر صاحب یقین مانے جو روڈ کا کام ہو رہا ہے وہ روڈ نہیں تعمیر ہو رہی بلکہ وہاں پہ جو پیچ ورک ہو رہا ہے، اور اگر آپ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اسی پیچ ورک پہ جائیں گے تو وہ ادھڑ جائے گا کیونکہ مٹیریل نہیں ہے. پیسے کھا رہے ہیں یہ لوگ. آپ یعنی اوپنلی کرپشن ہے. یعنی میں کہتا ہوں مجھے تو حیرت ہی ہوتی ہے کہ کیا یہ انہیں خدا کا خوف نہیں ہے.
اور یقین مانے جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو میں بالکل اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. ان کے پاس صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے مال آئے, ناجائز طریقے سے مال آئے اور یہ ہے کہ اس کو ہڑپ کر جائے. یہ الگ. آپ مجھے بتائیے, ابھی آپ نے فرمایا نا صبح ہی یہ لوکل باڈیز الیکشن کے بارے میں, 750 ارب روپے رکھے ہوئے ان کے پاس, اس کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, تھوڑے دن کے بعد اس کو کھا جائیں گے, کہیں گے پیسے ہی نہیں ہمارے پاس. تو میر صاحب یہ جو سندھ ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت پاکستان کے استحکام کے خلاف ہو رہا ہے. پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کے, اور خصوصاً ساتھ یہ ہے کہ نہ تو یہ کراچی کو ڈیولپ کر رہے ہیں نہ اندرون سندھ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ایسی مخلوق الحال ہے, صورت حال ہے اندرون سندھ کے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بیچارے بول بھی نہیں سکتے, حالانکہ ہر ایک آدمی جو ہے ان کو بددعائیں دے رہا ہے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کسی قسم کا ڈیولپمنٹ. ہم تو دیکھیے یہاں پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اندرون سندھ کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں, ان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں, ان کی فلاح کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے اچھے زندگی کے معیار کو بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کسی کے دوست نہیں ہے, وہ صرف یہ اپنے پیٹ کے دوست ہیں اور اپنی دولت کو بچانے کے دوست ہیں, بس اور کچھ نہیں ان کے پاس. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا. آغا مسعود صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر لیا. اب میں پوچھ پایا سی ڈی اے یہ ادارہ کون سا ہے, کیسا ہے, سیولین ادارہ ہے یا یہ ڈی ایچ اے وغیرہ نے بنایا ہے؟ کیونکہ وہاں بھی پرابلم تھا, انہوں نے سمندر کو کچھ حصے کو زمین میں شامل کر کے اس میں بھر کے وہاں بھی ایک پوری آبادی بنائی ہوئی ہے. کوشش کر رہے ہیں. کوسٹ کے بارے میں ہماری اسٹریٹجک دفاعی ضرورتیں بھی ہیں. ہم کیونکہ کوسٹل سٹی ہے کراچی, اس لیے ہماری دفاعی ادارے یہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں سارا انڈیپینڈنٹ کوئی اپنی من مانی کرتا پھرے. اس کو لک آفٹر بھی کرنا ہے, اور جزیروں کو دیکھنا دکھانا یہ کرنا ہے. وہ اڈے نہیں بنائے جا سکتے کمرشل آپ کر لیں اور وہاں اڈے بن جائیں انٹرنیشنل سازشوں کے یا کچھ ہے. اس کے لیے بھی اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا, کیونکہ وقت بڑا شارٹ ہے. پی ٹی وی کے چیئرمین کے حوالے سے نعیم بخاری صاحب کو تعینات کر دی ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں. نعیم بخاری صاحب جی اینکر کے طور پر مجھے اچھے لگتے تھے, اور اگرچہ بہت سے لوگ ان سے ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ پنجابی کے لفظ زیادہ بولتے تھے, اور ان دنوں میں کراچی میں تھا. ایک اچھے اینکر تھے, اور ویسے بھی زندگی مزے کی تھی. طاہرہ سید کے ساتھ ان کی شادی تھی, ایس ایم ظفر کے چیمبر پر کام کرتے تھے, تو وہ گویا ان کی سسٹر ان لا ہے, تو ان کی ایک خوبصورت سا ایک جوڑا نظر آتا تھا جو آگے بڑھتا جا رہا تھا. پھر وہ ان کی زندگی کسی اور ڈگر پر چلی اور وہ اس کی بڑے ناز کرتے ہیں. وہ اب اپنے کو بہت بڑا وکیل بھی سمجھتے ہیں. قانون دان کی حالت یہ ہے کہ جو افتخار چودھری کے خلاف کیس شروع ہوا تھا, جو بھی مقدمہ وہ انہوں نے چلایا تھا. انہوں نے پہلے خط لکھا تھا, ان کو تنگ کیا, جس پہ سارا ہنگامہ ہوا. اور یہ کیوں کیا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وقت شارٹ ہے اس لیے احسان رانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سب پوائنٹ آف ویو لے لیں. جی بہت اچھی بات ہے, آپ نے مجھے بولنے سے ذرا ریلیف دیا. السلام علیکم احسان رانا صاحب. السلام علیکم سر. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر اللہ کا شکر سر, آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا, اب ہم نعیم بخاری کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چیئرمین ہو رہے ہیں اس کے پی ٹی وی کے. تو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں اہل ہیں کہ نہیں. انہوں نے آتے ہی یہ بات کہی ہے کہ یہ سرکاری چینل ہے اور اس پہ بس سرکار کی خبریں آئیں گی. بس بڑے واضح لفظوں میں جو ان کا خاص سٹائل ہے کہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں, میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں میر صاحب, میں نا نعیم بخاری کو بہت اونچا ریٹ کرتا تھا. میری نظر میں تو کبھی انٹرم گورنمنٹ بنتی تو اس کے وہ وزیر اعظم تھے. اچھا, تو لیکن انہوں نے بڑی نیچی چھلانگ مار دی, اور ماری بھی ایسے کھوبے میں ہے جہاں پہ وہ گوڈے تو پہلی چھال میں پھنس گئے. ٹھیک ہے, اور مجھے ان کا انجام بہت عجیب و غریب نظر آ رہا ہے. وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ میں پٹواریوں کو ٹھیک نہیں کر سکا. میرا دعویٰ ہے کہ سارے مل کے پی ٹی وی کو نہیں ٹھیک کر سکتے آپ. اور نعیم بخاری نے, میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس طرح کا, بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کا میں تھوڑا سا, چونکہ میں ریلیٹڈ ہوں میڈیا سے, وہاں پہ تو الف سے لے کے یہ تک سب کچھ آوے بگڑے ہیں. جنوں پنوں کے وہی لال نکلے گا بچوں. 150 قریب اینکر ہیں جن کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, اور کہاں سے آئے ہیں. ایسے اینکر بھی ہیں خواتین کہ اگر وہ 2 دن بلیچ نہ کریں تو مجھ سے بڑی مونچھیں نکلیں. اب لوگ بدل گیا کانسیپٹ سارا کچھ. ہم ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر عالم یہ ہے پی ٹی وی کا کہ سرکاری نیریٹو تو گیا پانڈے کے اندر, ہم تو نیشنل نیریٹو کا انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر نقشہ آیا, مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا. کیا کسی ایک کو بھی اب تک سزا ہوئی؟ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے بابو صاحبان اور جو اٹھ کے باہر چلے جائیں گے پیسے کما کے 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ سیلریوں والے,
وہ ان کے باپ کے پیسے سر. آپ ان میں محنت سے کماتے ہیں جس کے انکم ٹیکس کٹ جو ٹیکس کٹ کے اور ہم اب اس میں اپنے بجلی کے بل میں دے رہے ہوتے ہیں سر. تو یہ سارا کچھ نعیم بخاری صاحب نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. وہ ایک بڑا آدمی تھا میری نظر میں, وہ بڑے آدمی ہیں, انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا, انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اب انہیں پچھتایا نہ پڑے گا, آپ دیکھیے گا. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ احسان رانا صاحب. اب بہت کم وقت تھا ہمارے پاس, لیکن اس کم وقت میں بھی آپ نے بہت پریسائز بات کر دی. بہت شکریہ آپ کا جی. کلوزنگ ریمارکس کلوزنگ بات اب کیا جی, سب کچھ آپ نے دیکھ لیا. ملتان کے جلسے سے لے کر نعیم بخاری تک ایک ہی دنیا جو آباد ہے. اس دنیا کا کیا کریں ہم, اپنی ملک کے لیے دعا کریں, اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. الہی آمین جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے